बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के पेयर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के जोड़े। पेयर कहते हैं जोड़े को दो चीज़ें जो आपस में मिलती जुलती हैं, जिनकी शक्लें या खसूसियात मिलती हों। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, तो ऐसे अल्फाज जो देखने में एक जैसे हों, जिनके मीनिंग एक जैसे हों या तलफ़ुज़ एक जैसा हो। तो नंबर 1 पे है अफेक्ट और उसके बाद है इफ़ेक्ट। अफेक्ट है असर करना, ये वर्ब है, और इफ़ेक्ट असर। तो देखें इसका जुमला, हिज एडवाइस, उसकी नसीहत ने, अफेक्टेड असर किया, मी मुझ पर, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, उसकी नसीहत ने मुझ पर बहुत ज़्यादा असर किया। और आगे है इफ़ेक्ट, ये असर सिर्फ, हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस, उसकी नसीहत ने, हैड किया, गुड अच्छा, इफ़ेक्ट असर, ऑन मी मुझ पर, उसकी नसीहत का मुझ पर अच्छा असर हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि ये अफेक्टेड, इस यहाँ पे ईडी है, सेकंड फॉर्म वर्ब की है, तो यहाँ पे सिर्फ हैड लगाया गया है करने के लिए, ठीक है। हैड गुड इफेक्ट है, यानी हैड किया, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, इफेक्ट ऑन मी मुझ पर। नंबर 2 पे है एडवाइस और उसके बाद है एडवाइस। ये सेम जैसे अफेक्ट और इफेक्ट है, सेम वही है। एडवाइस का मतलब है नसीहत, सिर्फ नसीहत, और आगे है एडवाइस, नसीहत करना। डी का इजाफा करेंगे तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। एडवाइस, हिज एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिज सन, उसकी नसीहत उसके बेटे पर बेअसर हुई। फेल फ्लैट का मतलब है सीधा गिरना, लफ्जी इसके मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब है सर से ऊपर गुजर जाना। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात उसके सर से ऊपर ही गुजर गई, बात या नसीहत उसको असर ही नहीं हुआ उसका। तो आगे है एडवाइस, नसीहत करना। द टीचर एडवाइज्ड, यानी उस्ताद ने एडवाइज्ड, नसीहत की, हिम उसे, टू वर्क, काम करें, हार्ड सख्त, टू वर्क हार्ड, सख्त काम करने यानी मेहनत करने की नसीहत की। उस्ताद ने उसे सख्त मेहनत करने की नसीहत की। और आगे है तो ऑल्टर, इसको आल्टर नहीं पढ़ेंगे बल्कि सही प्रोनाउंसिएशन है ऑल्टर। इसके नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टर कुर्बानगाह, और ऑल्टर बदलना, ये एक नाउन है। और ही ब्रॉट वो लाया, द खाओ गाय को, टू द ऑल्टर, वो गाय कुर्बानगाह में लाया, यानी कुर्बानी करने के लिए। ऑल्टर बदलना। आई हैड टू मतलब मुझे करना था या करना पड़ता था। आई हैड टू ऑल्टर, मुझे तब्दील करना पड़ा। माय प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम, मुझे अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा था, करना पड़ा या करना पड़ा था। हैड टू, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। और आगे है नंबर 4 पे ऑल टुगेदर, बिल्कुल या मजमूई तौर पर। ऑल टुगेदर इट हैड बीन अ गुड डे। ऑल टुगेदर मजमूई तौर पर, यानी ओवरऑल जिसे कहते हैं। इट ये, हैड बीन हो चुका है, हो रहा है, एक गुड डे अच्छा दिन, मजमूई तौर पर ये एक अच्छा दिन था, यानी अच्छा दिन गुजरा है या गुजरा था। आगे ऑल टुगेदर, सब इकट्ठे। दे वेंट टू बाज़ार, या दे वेंट टू, अब यहाँ पे लगा सकते हैं मार्केट। दे वेंट टू बाज़ार ऑल टुगेदर, वो सब इकट्ठे बाज़ार गए, यानी इकट्ठे होकर गए। और आगे है पेयर ऑफ वर्ड है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे एंजल्स और उसके साथ है एंगल्स। एंजल्स फरिश्ते और एंगल्स होते हैं जाविये। एंजल्स देखें, द मुस्लिम बिलीव, मुसलमान बिलीव यकीन रखते हैं, दैट के एंजल्स फरिश्ते एग्जिस्ट वजूद रखते हैं, यानी होते हैं, एंजल्स फरिश्ते होते हैं। मुसलमानों का यकीन है कि फरिश्ते वजूद रखते हैं। कैसे वजूद रखते हैं? क्योंकि ये ईमान का हिस्सा है। जैसे अमान तो बिल्ला है व मलाइकाते ही, तो मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मलाइका यानी फरिश्तों पर, तो ये ईमान का, हमारा बुनियादी ईमान का हिस्सा है कि फरिश्ते मौजूद होते हैं। और आगे है एंगल्स, जाविये। देयर आर 4 एंगल्स इन आ स्क्वायर, एक मुरब्बा में 4 जावी होते हैं। और नंबर 6 पे है बेल और बेल, ये दोनों इसका तलफ़ुज़ एक जैसा है। बेल ज़मानत, यानी किसी मुल्ज़िम की ज़मानत कराई जाती है अदालत में। जैसे द एक्यूज्ड मुल्ज़िम वॉज था रिलीज़्ड, रिहा किया गया, ऑन बेल ज़मानत पर, मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा किया गया। और आगे बेल है गांठ, गांठ कहते हैं गठड़ी को, गट्ठे को। ही बॉट, उसने ख़रीदी, 2 बेल्स ऑफ कॉटन, बेल्स गांठें, ऑफ कॉटन कपास की, उसने कपास की 2 गांठें ख़रीदी, यानी 2 गठड़ियाँ ख़रीदी, 2 गट्ठे ख़रीदे उसने कपास के। उसके बाद है आगे बेयर, नंगा, और बेयर है रीच, तो इसके मीनिंग हैं। तो पहले है बेयर, नंगा यानी कि बग़ैर कपड़े या किसी कवर के। डू नॉट गो, मत जाओ, आउट बाहर, डू नॉट गो बाहर मत जाओ, बेयर फुटेड नंगे पाँव, नंगे पाँव बाहर ना जाएं। तो यहाँ भी लगा सकते हैं डू नॉट गो आउट बेयर हेडेड, तो नंगे सर बाहर मत जाएं। आगे बेयर है रीच, आई सॉ अ बेयर इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा, ज़ू चिड़ियाघर में।
اور آگے ہے برتھ پیدائش، ٹیل می یور ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش، آپ مجھے اپنی تاریخ پیدائش بتائیں۔ اور آگے برتھ ہے گاڑی میں سونے کی جگہ یعنی نشست، مطلب یہ ریل گاڑی میں۔ ہی گاٹ ریزرو، اس نے مخصوص کرایا، برتھ ایک برتھ، فار ہم اپنے لیے، ان دا ٹرین ٹرین میں، فار کراچی کراچی کے لیے، اس نے ریل گاڑی میں کراچی کے لیے اپنی ایک نشست مخصوص کروائی یعنی بک کروائی۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہی بکڈ، ٹھیک ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے ہے بسائڈ، بسائڈ پہلو میں، جیسے ہی واز سٹنگ، وہ بیٹھا ہوا تھا، بسائڈ ہز فادر، اپنے ابو کے پہلو میں، وہ اپنے ابا جان کے قریب بیٹھا ہوا، یہ قریب اس کے میننگ نہیں کریں گے بلکہ پہلو میں بیٹھا ہوا۔ پہلو کا مطلب جیسے آپ بس میں یا کار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی سیٹ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، یعنی آپ کی لیفٹ میں یا رائٹ میں، تو اس کو کہتے ہیں پہلو میں۔ اب قریب تو آگے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ان فرنٹ آف یا بیک سائڈ وغیرہ، تو بسائڈ پہلو میں۔ اور نیکسٹ بسائڈز علاوہ، بسائڈز دس، بسائڈ دس مطلب یہ یا اس کے علاوہ، آئی ہیو نتھنگ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹو سے کہنے کے لیے، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آگے ہے بریک، نمبر 10 پہ بریک اور بریک مین توڑنا، اور بریک دوسری جو بریک ہوتی ہے گاڑی کی، تو کہ ڈو ناٹ بریک دا لا، ڈو ناٹ مت کرو بریک توڑنا، دا لا قانون کو مت توڑو، یعنی قانون کو نہ توڑو۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ، لگا سکتے ڈو ناٹ بریک مائی ہارٹ، میرا دل مت توڑو۔ تو اس کے بعد دوسرا ہے بریک گاڑی والی، دا بریکس آف دا کار ہیو فیلڈ یعنی ناکام ہو چکی ہیں، کار کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، ناکام ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کول کا مطلب ہے ٹھنڈا، اور اس کے بعد کولڈ کا مطلب ہے بہت زیادہ ٹھنڈا، یعنی یہ پہلا کول جو ہے یہ ایسا ٹھنڈا جو آپ کو اچھا لگے، جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کولڈ جو ہے یخ بستہ بہت زیادہ، جو آپ سے برداشت نہ ہو، اچھا نہ لگے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کول ہے اٹ از کول ڈے، آج موسم ٹھنڈا ہے، یعنی بہت ٹھنڈا موسم ہے آج۔ اور دوسرا کولڈ مطلب ہے بہت زیادہ سخت یخ، بالکل سردی۔ کولڈ ونڈ از بلوئنگ، سرد ہوا چل رہی ہے، اور یقین کریں اسٹوڈنٹ ابھی اس وقت بھی سرد ہوا چل رہی ہے، میں ہوا میں ہی بیٹھا ہوں باہر۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں نمبر 12 پہ، کلاتھ، اور آگے ہے کلودھ، اس کو کلاتھ پڑھیں گے تھے میں، اور کلودھ دا میں پڑھیں گے، یعنی کہ کلاتھ پہلے ہے کپڑا، یہ ناؤن ہے، آئی لائک فائن کلاتھ، مجھے عمدہ کپڑا پسند ہے، یعنی میں اچھا کپڑا پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور آگے ہے کلودھ، آگے آخر میں ای ہے، یہ ہے کپڑے پہنانا کسی کو، یعنی یہ ورب ہے، کام ہے۔ دے کلودھڈ، انہوں نے کپڑے پہنائے، آخر میں ڈی لگے ہوئے، یعنی سیکنڈ فارم میں ورب کی، دے کلودھڈ، انہوں نے کپڑے پہنائے، دیئر اپنے چلڈرن بچوں کو، ان دا لیٹسٹ فیشن، لیٹسٹ جدید فیشن کے، انہوں نے اپنے بچوں کو جدید فیشن کے کپڑے پہنائے۔ اور آگے ہے نمبر 13 پہ سیل اور سیل، ایک سیل سی سے ہے، دوسرا ایس کے ساتھ سیل ہے۔ تو جو پہلا سیل ہے اس کا مطلب یہاں پہ ہے کوٹھڑی، اس دوسرا ہوتا ہے خلیہ، بایو میں اگر آپ نے پڑھی ہو تو سیل کا مطلب ہے خلیہ یا خلیہ۔ اور تیسرا اس کا میننگ ہے سیل فون کہتے ہیں، سیلولر فون کو، یہ امریکن انگلش میں کہتے ہیں، برٹش میں موبائل فون۔ تو اس کا یہاں پہ اس مطلب انہوں نے لکھا ہے کوٹھڑی، جو جیل کی کال کوٹھڑی ہوتی ہے نا، ہی واز لاکڈ اب، اسے بند کر دیا گیا، ان اے سیل، ایک کوٹھڑی میں، آف دا پریزن، قید کی، اسے جیل کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ تو دوسرا ہے سیل، بیچنا، ہی سیلز، وہ بیچتا ہے، بکس، کتابیں، وہ کتابیں بیچتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 14 پہ ہے کمپیئر اور کنٹراسٹ، کمپیئر یہ کنٹراسٹ، اس کے میننگ میں تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں کمپیئر مقابلہ کرنا، موازنہ کرنا، کمپیئر دیز ٹو بکس، ان دو کتابوں کا موازنہ کریں، یا ان دو موبائل فون یا سیل فون کا آپ موازنہ کریں۔ اور آگے ہے کنٹراسٹ، اس میں ہوتا ہے تضاد، فرق، اختلاف ظاہر کرنا، یعنی کہ آپس میں اپوزٹ ہونے ایک دوسرے چیز میں کیا فرق ہے۔ دیر از اے گریٹ کنٹراسٹ، دیر از ہے اے گریٹ، ایک بہت بڑا کنٹراسٹ، ایک فرق ہے، تضاد ہے، بیٹوین کے درمیان، دا کلچر، ثقافت کے، آف ایسٹ، مشرق کی، اینڈ ویسٹ، اور مغرب کی، مطلب مشرق اور مغرب کی ثقافتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو آگے چلتے ہیں نمبر 15 سے آگے، نمبر 15 پہ 15 پہ ڈیوائس، تدبیر یا مشین یا آلہ کو بھی کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں موبائل بھی ایک ڈیوائس ہے، موبائل کوئی بھی ڈیوائس، آلہ وغیرہ، اور دوسرا اس کا مطلب ہے تدبیر۔ اور اس کے بعد ہے ڈیوائز، یعنی سی کو نکال کے یہاں پہ ایس لگا دیا گیا، جیسے ایڈوائس اور ایڈوائس تھا، سیم وہی ہے، یہ ناؤن ہے اور یہ ورب ہے، اس کے ساتھ ای ڈی لگا سکتے ہیں، ایڈوائزڈ، سیکنڈ تھرڈ فارم بنا سکتے ہیں۔ کی بورڈ از یوزڈ ایز این ان پٹ ڈیوائس، کی بورڈ بطور ان پٹ آلہ استعمال ہوتا ہے۔ ان پٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مشین کو کچھ دینے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ہدایت دینے کے لیے، آؤٹ پٹ ہوتی ہیں جو مشین سے آپ باہر لینا چاہتے ہیں، جیسے ڈیوائز، سوچنا، تدبیر کرنا، یہ ورب ہے۔ ڈو ناٹ ڈیوائز، مت سوچو، مت تدبیر کرو۔ انفیئر مینز
ناجائز طریقے, unfair means ناجائز طریقے, to get through کامیاب ہونے کے لیے, the examination امتحان میں, امتحان پاس کرنے کے لیے ناجائز ذرائع کے بارے میں مت سوچو, نہ سوچو, تو یہ غلط بات ہے. اور آگے ہے ڈینائی, کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کرنا. دوسرا ورڈ ہے ریفیوز, ریفیوز مطلب کام سے انکار کرنا, یہ کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کرنا, لیکن ریفیوز کا مطلب کسی کام سے انکار کرنا. ہی ڈینائڈ ہیونگ چیٹڈ اس, ہی ڈینائڈ اس نے انکار کیا, ماننے سے انکار, ہیونگ کرنے پر, چیٹڈ دھوکہ دینے, دھوکہ دینے یہاں پہ آ گیا ایس ہمیں, اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے الزام سے انکار کیا. تو آگے ہے ریفیوز, کام کرنے سے انکار کرنا کسی. وائی ڈیڈ یو ریفیوز ٹو ورک, آپ نے کام کرنے سے کیوں انکار کیا. یہ پہلا لفظ ہے ڈیری اور دوسرا ہے ڈائری. وی بائی ملک فرام آر ڈیری فارم, ہم ڈیری فارم سے دودھ خریدتے ہیں. اور ڈائری ہے ہی گیو می اے نیو ڈائری, اس نے مجھے ایک نئی ڈائری دی, یعنی ایک نوٹ بک نئی دی. نمبر 18 پہ ڈیو, شبنم. ڈیو ڈراپس, شبنم کے قطرے, ایڈ اضافہ کرتے ہیں, ٹو دا بیوٹی خوبصورتی میں, آف فلاورز پھولوں کی, شبنم کے قطرے پھولوں کے حسن میں یا خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اور ڈیو ہے اس کے ساتھ ٹو آئے گا, ڈیو ٹو کی وجہ سے, ڈیو مین وجہ. آئی کوڈ ناٹ گو ٹو اسکول, میں اسکول نہ جا سکا, ڈیو ٹو کی وجہ سے, اینڈ ایک امپورٹنٹ بہت اہم, پیس آف ورک چھوٹا سا کام, یعنی میں اہم کام کی وجہ سے اسکول نہ جا سکا. 19 پہ ہے ڈائی اور ڈائی, پہلا ڈائی کا مطلب ہے مرنا اور دوسرا ڈائی رنگنا, یہ دونوں ورب ہیں. ڈائی مرنا, مینی پیپل ڈائیڈ آف ہنگر, مینی پیپل بہت سارے لوگ, ڈائیڈ مر جاتے ہیں یا مر گئے, آف ہنگر بھوک سے, بہت سے لوگ بھوک سے مر گئے. تو دوسرا ڈائی دیکھنا رنگنا, کسی خاص طور پہ کپڑے وغیرہ کو رنگنا. پلیز گیٹ ڈائیڈ مائی کلوتھس, پلیز مہربانی کر کے گیٹ ڈائیڈ کرا دیں, یعنی گیٹ کا مطلب لگاتے ہیں کسی کام سے, کسی سے کوئی کام کرانا, گیٹ ڈائیڈ رنگوا لیں, رنگوا لیں, ٹھیک ہے. مائی میرے, کلوتھس کپڑے, مہربانی سے میرے کپڑے رنگوا لیں, پلیز گیٹ ڈائیڈ مائی کلوتھس. اور آگے ہے ڈوز, خوراک, ٹو, اور دوسرا ڈوز ہے اونگنا, یعنی کہ بیٹھے بیٹھے سوتے رہنا, سو جانا بیٹھے ہوئے. تو ڈوز ٹیک لیں, 2 ڈوزز, 2 خوراکیں, آف دس میڈیسن, اس دوائی کی, ڈیلی روزانہ, روزانہ اس دوا کی 2 خوراکیں لیں. اور آگے ہے ڈوز اونگنا. دا واچ مین واز فاؤنڈ ڈوزنگ, واچ مین چوکیدار, واز تھا, فاؤنڈ پایا گیا, ڈوزنگ چوکیدار اونگتا ہوا پایا گیا, یعنی وہ سو رہا تھا بیٹھے بیٹھے, نیند آ رہی تھی اسے. تو یہ چوکیدار صاحب ایسے مطلب ہیں کہ جب ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہ سونے لگ جاتے ہیں, ظاہر ہے رات ہوتی ہے تو نیند کا آنا ضروری ہے, نیند کا غلبہ تو ویسے قدرتی چیز ہے. اور آگے ہے یہ نمبر 21 پہ, لیکن ہم ویسے 20 پڑھنا تھا, لیکن 21 یہ بھی پڑھ دیتے ہیں, یہ پیج کا آخری حصہ ہے. تو ڈروپ مطلب کمزور ہو کر گر جانا, جھک جانا. اور دوسرا ڈراپ ہے قطرہ, ڈروپ اور ڈراپ میں فرق ہے. ہر اس کی آئی لیڈز, پلکیں, ڈروپڈ یعنی کمزور ہو کر گر گئیں, جھک گئیں, ود کے ساتھ, ویرینس تھکاوٹ کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی پلکیں جھک گئیں, یعنی اس کی نیند آنا شروع ہو گئی, وہ بھی اونگنے لگی وغیرہ. دوسرا ڈراپ ہے قطرہ, ٹیک 10 ڈراپس آف دس میڈیسن ڈیلی, ٹیک لیں 10 ڈراپس, 10 قطرے آف دس میڈیسن, اس دوا کی, ڈیلی روزانہ, روزانہ اس دوا کے 10 قطرے لیں. تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پارٹ کمپلیٹ. نیکسٹ ہم پڑھیں گے 21 سے لے کر 40 تک. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب ضرور کیجئے اس چینل کو. اس کے بعد نیچے بہت ساری ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے, وہ آپ ضرور دیکھیے, بہت کام کی ویڈیوز ہیں, ڈسکرپشن ضرور چیک کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.